मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। ये पिछले दिनों पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिब का एक फ़ैसला सामने आया है जिसमें उन्होंने एक कादियानी को रिहा कर दिया जिसको गिरफ़्तार किया गया था इस बुनियाद पर कि उसने तहरीफ शुदा तर्जुमे के साथ कुरान पाक शाये किया, और उसको रिहा करने के साथ कहा कि हर मज़हब को अपने मज़हब की इशाअत की इजाज़त है, इसलिए उसको रिहा किया जाता है। तो गोया कि काजी फ़ायज़ साहिब ने चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने कादियानियों को खुली छूट दे दी है कि वो जिस तरह चाहें अपने मज़हब की तबलीग करें, इशाअत करें, कुरान पाक छापें, कुरान पाक में मानवी तहरीफ़ करके उसको आम करें, लोगों तक पहुँचाएँ, कुरान पाक का मतलब बिगाड़ कर वो लोगों के अक़ीदों को ख़राब करें, इस बात की उनको खुली छुट्टी दे दी गई है। ये बहुत अफसोसनाक है। भाई देखिए कि जो पाकिस्तान के कवानीन हैं उनके मुताबिक ही जज फ़ैसला कर सकता है। इससे पहले ताज़ीरात पाकिस्तान 298B और 298C में ये क्लियर बता दिया गया है कि कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता, कोई कादियानी अपनी इबादतगाह को मस्जिद का नाम नहीं दे सकता, अज़ान नहीं दे सकता, अपने मज़हब को इस्लाम के नाम से ताबीर नहीं कर सकता। ये इससे पहले ये कवानीन जनरल ज़िया उल हक़ के ज़माने से लेकर ये पास हो चुके हैं और वो आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन चुके हैं। इसी तरह 2011 के अंदर ये भी कानून पास हुआ कि कोई गैर मुस्लिम कुरान पाक की इशाअत नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान ये मुसलमानों की किताब है। कोई गैर मुस्लिम कुरान पाक की इशाअत नहीं कर सकता। ये भी कानून पास हो चुका है और चीफ जस्टिस ने इन कवानीन में से किसी का लिहाज नहीं रखा। कादियानियों ने कुरान पाक छापा, पहले तो छाप ही नहीं सकते, फिर अपने तहरीफ शुदा तर्जुमे के साथ छापा, और बल्कि ये भी उस कानून के अंदर ये मौजूद है कि वो कुरान पाक के तराजिम को शाये नहीं कर सकते, इसकी सज़ा 7 साल है। इसी के तहत उस शख्स को जिसका नाम गालिबन मुबारक था उसको गिरफ़्तार किया गया था। और फिर 2017 में कादियानियों के तराजिम को कलादम करार दिया गया। ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कुरान की प्रिंटिंग के लिए बयान हल्फी दाखिल करना ज़रूरी होता है। जो आदमी भी कुरान पाक की प्रिंटिंग करता है उसको पहले हल्फी बयान देना पड़ता है कि मेरा कादियानियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो काजी साहब ने इन सारे कवानीन को बालाए ताक रख कर कादियानियों को खुली इजाज़त दे दी कि वो अपने मज़हब की इशाअत कर सकते हैं और कुरान पाक का अपने मतलब के मुताबिक गलत तर्जमा करके उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं, यानी जिसको चाहे वो अपने मज़हब के मुताबिक ढालें और उनको कादियानियत सिखाएं। तो इस पर हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह सकते हैं। इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में सख्त इज़्तिराब है, सख्त बेचैनी है। तो कबल इसके कि ये एक लावा बन जाए और पूरे पाकिस्तान का अमन व सुकून तहबाला हो जाए और दीनी तबकात जो हैं वो सड़कों पे आने पे मजबूर हो जाएं, काजी साहब पर लाजिम है कि अपने फ़ैसले को वापस ले और मुल्क को किसी तूफ़ान का शिकार न होने दे। और फिर यहाँ मैं और बात कहना चाहता हूँ कि जब ये फ़ैसला हो चुका और पाकिस्तान की नेशनल असम्बली ने यह मंजूर कर लिया कि कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत है, वो एक नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी हैं, वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, तो फिर अगर कोई शख्स अपने आप को मुसलमान पेश करे, अपने आप को मुसल बना के पेश करे, तो इसका मतलब ये है वो बहरूपिया है, वो फ्रॉड कर रहा है और वो लोगों को धोखा दे रहा है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि कोई आदमी फ़ौज का मुलाजिम ना हो और फ़ौज की यूनिफॉर्म पहन कर आ जाए, पुलिस का सर्वेंट ना हो
اور وہ پولیس کی وردی پہن لے تو وہ لوگوں کو جو حکم دینا شروع کر دے، تو کیا یہ بات جائز ہے؟ قانون اس کو نہیں پکڑے گا کہ تو نے پولیس کی وردی کیوں استعمال کی، تو نے فوج کی وردی کیوں استعمال کی؟ اسی طرح ایک غیر مسلم ہے، پاکستان کے قانون کے مطابق غیر مسلم ہے، قرآن و سنت کے کے احکامات کے مطابق غیر مسلم ہے، پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان کے طور پر شو کر رہا ہے، اور آپ اس کو اجازت دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تو یہ دھوکہ دہی کر سکتا ہے، تو یہ اپنا بہروپ جاری رکھ سکتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہر بندے کو اجازت دے دو کہ وہ جو وردی مرضی پہن لے۔ جی پولیس والا نہیں ہے، پولیس بن کے وہ لوگوں کے چالان کرتا پھرے، اور وہ کسی بھی محکمے کا روپ دھار لے اور پھر جو مرضی کرتا پھرے، تو پھر پاکستان کے سارے قوانین کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دو۔ قادیانیوں سے ہمارا جو مین اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ قادیانیوں کے نزدیک جو قادیانی ہے وہی مسلمان ہے، باقی سب کو وہ کافر کہتے ہیں۔ قاضی عیسیٰ صاحب آپ ان کے نزدیک کافر ہیں، سارے سپریم کورٹ کے جج کافر ہیں، پورا پاکستان، پوری امت مسلمہ جو بھی مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا، ان کے نزدیک مرزا قادیانی پیغمبر ہے، نبی ہے، اور ان کے نزدیک جو کسی نبی سے انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، تو ان کے نزدیک وہ صرف مسلمان ہیں، باقی ساری دنیا کافر ہے۔ تو آپ ان کو یہ اجازت دینا چاہتے ہیں کہ یہ تبلیغ کرو کہ سب کو کافر کہو اور خود مسلمان بن کر سامنے آؤ، آپ اس بات کی ان کو تبلیغ کی اجازت دینا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے انوار خلافت۔ انوار خلافت یہ مرزا قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی جس کو یہ نبی مانتے ہیں، اس کے بیٹے کی کتاب ہے، جس کا نام تھا مرزا بشیر الدین محمود۔ مرزا بشیر الدین محمود سے یہ بات پوچھی گئی، اس سے پہلے وہ کہہ رہا ہے، یہ صفحہ نمبر 90، ایک لفظ بھی میں اپنی طرف سے ملاؤں تو میں مجرم ہوں۔ وہ کہتا ہے ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان مت سمجھیں، یعنی قادیانیوں کے سوا ہم کسی کو مسلمان مت سمجھیں، اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہے، یعنی مرزا قادیانی نبی ہے اور وہ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم قادیانیوں کے سوا کسی کو مسلمان مت سمجھیں۔ یہ دین کا معاملہ ہے، اس میں کسی کا اپنا کوئی اختیار نہیں کہ وہ کچھ کر سکے، یہ اس نے کہا۔ پھر آگے چل کر صفحہ نمبر 93 پہ کہتا ہے کہ ایک سوال باقی رہتا ہے کہ غیر احمدی جو حضرت مسیح موعود کے منکر ہوئے، یعنی مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، چلو ان کا جنازہ تو نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کسی غیر احمدی کا بچہ چھوٹا بچہ مر جائے، یعنی کسی مسلمان کا بچہ مر جائے جو احمدی نہیں ہے، یعنی قادیانی نہیں ہے، ان کا بچہ چھوٹا فوت ہو جائے، تو کیا اس کا بھی جنازہ نہ پڑھا جائے؟ وہ تو مرزا مسیح موعود کو کافر نہیں کہتا۔ تو یہ آگے سے کہ میں یہ سوال کرنے والے سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بات درست ہے تو پھر ہندوؤں اور عیسائیوں کے بچوں کے بھی جنازے پڑھ لیا کرو۔ جی پھر تم اور کتنے لوگ ہیں ان کا جنازہ اور کتنے لوگ ہیں جو ان کا جنازہ پڑھتے ہیں؟ جی تو اصل بات یہ ہے کہ جو ماں باپ کا مذہب ہوتا ہے شریعت میں وہی بچے کا مذہب ہوتا ہے۔ یہ وہ صفحہ نمبر 93 پہ کہہ رہا ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود جو کہ مرزا قادیانی کے بعد اس کا خلیفہ تھا، اس کے یہ الفاظ ہیں۔ تو دیکھیے، سن لیا آپ نے، قاضی صاحب اگر آپ تک میری بات پہنچے تو آپ سن لو کہ قادیانیوں کے نزدیک صرف وہ مسلمان ہیں، باقی سب کافر ہیں، حتیٰ کہ ان کے چھوٹے بچے بھی کافر ہیں، یعنی وہ دوسرے مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں اور ان کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا چھوٹا بچہ شیر خوار بچہ بھی فوت ہو جائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ عیسائیوں اور یہودیوں اور ہندوؤں اور سکھوں کا بچہ ہے۔ جی تو آپ قادیانیوں کے نزدیک سکھوں کی طرح ہیں قاضی صاحب، آپ قادیانیوں کے نزدیک ہندوؤں کی طرح ہیں، آپ قادیانیوں کے نزدیک پارسیوں کی طرح ہیں، آتش پرستوں کی طرح ہیں، آپ بت پرستوں کی طرح ہیں۔
جی، نہ وہ آپ کا جنازہ پڑھیں گے، نہ وہ آپ کے کسی بچے کا جنازہ پڑھیں گے. حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے بانی حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہوا تھا تو اس وقت پاکستان کا جو وزیر خارجہ تھا وہ قادیانی تھا. اس نے جنازہ نہیں پڑھا، حضرت قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا جی. اور اس نے کہا کہ آپ مجھے مسلمان ملک کا کافر وزیر کہہ لیں یا کافر ملک کا مسلمان وزیر کہہ لیں جی. تو یہ حال ہے. جن کے نزدیک قائد اعظم کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے وہ بھی کافر ہے، اور پوری ملت جن کے نزدیک کافر ہے، تو آپ ان کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کو جس طرح چاہیں پھیلائیں، جو چاہیں کریں. وہ خدا کا خوف کرو، کیوں پاکستان میں آگ لگانا چاہتے ہو؟ پھر دیکھو مرزا قادیانی کا مذہب کیا ہے. مرزا قادیانی سے ہمارا صرف یہی اختلاف نہیں ہے کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہے، بلکہ اس نے اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ قرار دیا. کہا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں. اور قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، اس سے مراد میں ہوں. قادیانی، مرزا قادیانی، یعنی وہ کہتا ہے، وہ جسٹیفائی کر رہا ہے کہ میں نے دعوی ختم نبوت کیا ہے، تو اس سے ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وجود ہیں. ایک وجود ان کا پہلا تھا جب وہ دنیا میں ظاہر ہوئے تھے، اور اب وہ میری شکل میں دوبارہ دنیا میں آئے ہیں جی. یہ اس کے اپنے الفاظ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں روحانی خزائن، یہ مرزا قادیانی کی جو کتابیں ہیں ان کے یا نام ہے، تو اس میں سے یہ والیوم نمبر 18 ہے، والیوم نمبر 18، اس کا صفحہ نمبر 212 ہے. اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے جی. میں جو ہوں، وہ کہتا ہے مرزا قادیانی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے. بس اس طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا کہ وہ خاتم النبیین ہیں اور میں آیا ہوں، تو کوئی فرق نہیں، کیونکہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا. اور چونکہ میں ذلی طور پر محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی. یعنی بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہے، کوئی اور نہیں. یعنی جب کہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، معاذ اللہ، وہ کہہ رہا ہے، یہ لفظ بلفظ میں پڑھ رہا ہوں. وہ کہتا ہے میں جب بروزی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدیہ مع نبوت کے میرے اندر منعکس ہو گئے ہیں، پس میں کون سا الگ انسان ہوا جس نے کوئی علیحدہ طور پر دعوی نبوت کیا ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی میری شکل میں آ گئے ہیں اور میں ہی ان کا وجود ہوں. اور یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو وجود ہیں، ایک کے ساتھ وہ پہلے دنیا میں آئے اور دوبارہ وہ مرزا قادیانی کی شکل میں دنیا میں آئے. تو وہ خود یہ الفاظ سارے بول رہا ہے کہ اگر حضور کے بعد کوئی اور بندہ ختم نبوت کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرتا تو فرق پڑتا ختم نبوت کے اندر، لیکن جب حضور ہی دنیا میں آ گئے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اندازہ کرو اتنا بڑا کفر کہ ایک آدمی اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرار دے رہا ہے. اور اسی لیے مرزا قادیانی کے جو ساتھی تھے ان سب کو آج کے جو مرزائی ہیں ان کو صحابہ کا درجہ دیتے ہیں، اور حکیم نور الدین کو جو اس کا سب سے پہلا خلیفہ تھا اس کو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ٹھہراتے ہیں. تو یہ ہے ان کا اصل ہمارا اختلاف ان سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی حد کر دی. میں کہتا ہوں شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. شیطان خواب میں آ کر کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. حضور نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. فإن الشیطان لا یتمثل بی، کیونکہ شیطان میری شکل بن کر نہیں آ سکتا. شیطان تو آ کر کسی کو خواب میں نہیں کہہ سکتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں،
لیکن مرزا قادیانی نے جاگتے ہوئے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں معاذ اللہ، اور میرے دعوی نبوت سے ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آیا، کیونکہ حضور ہی نے آ کر نبوت کا دعویٰ کیا ہے میری شکل کے اندر۔ جی، اور یہ آپ اجازت دیں گے ان کو، قادیانیوں کو؟ آپ ان باتوں کی قادیانی کو اجازت دینا چاہتے ہیں کہ پھیلاؤ ان باتوں کو لوگوں کے اندر؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی، اگر آپ کو نہیں پتہ تو پہلے علماء سے پوچھیں کہ علماء ان سے کیا اختلاف رکھتے ہیں، کیوں ان کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ پھر مرزا قادیانی جب اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو پھر اس نے اپنے آپ کو سارے نبیوں سے افضل قرار دیا۔ جی، باقاعدہ طور پر اس نے اپنے آپ کو سب انبیاء سے افضل کہہ دیا۔ جی، اس کے فارسی اشعار ہیں، جناب ذرا سنو۔ کہتا ہے کہ انبیاء اگرچہ بوداند کسے من با عرفا نہ کم ترم ز کسے، انبیاء اگرچہ دنیا میں بہت آئے ہیں اور میں بھی عرفان میں کسی سے کم تر نہیں ہوں۔ جی، آدمم نیز احمد مختار در برم جامع ہما ابرار، میں آدم ہوں، میں احمد مختار ہوں، میرے لباس میں سارے انبیاء چھپے ہوئے ہیں۔ جی، آنچ دادست ہر نبی را جام، داد آن جام را مراب تمام، سب نبیوں کو جو جام پلایا گیا وہ سارا مجھ کو پلایا گیا۔ جی، یہ اس کے دعوے تھے۔ تو اندازہ کرو کہ جو اپنے آپ کو سب نبیوں کے برابر قرار دے رہا ہے، آپ ان کو اجازت دے رہے ہیں کہ ان چیزوں کی تبلیغ کرو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر جس طرح اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، سیدہ مریم کی توہین کی، اور انجام آتم کے اندر کہتا ہے کہ حق یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ میں سوائے مکر و فریب کے کچھ نہیں تھا۔ جی، یہ اس نے لکھا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ تبلیغ کرے وہ لوگوں کو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اپنے حکم کو واپس لے اور ملک کو کسی بڑے فساد سے بچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔